अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 3 की एपिसोड नंबर 18। याद आ गया, एपिसोड नंबर 18। क्या बनेगा माहिरा का? माहिरा ने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मायूस किया है, बहुत डिसअपॉइंट कर रही है माहिरा मुझे इस वक्त अपनी हरकत से। मतलब बंदे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, ऐसी भी कैसी मोहब्बत के। और यारम का तो दिल करता है मैं इसको कहीं उल्टा लटकवा दूं, कसम से किसी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दूं। लेकिन अपनी पुलिस भी ऐसी है कि उल्टा हमें ही पैसे देने पड़ जाएंगे। इसलिए सब्र करके बैठी हुई और कुछ भी। लेकिन माहिरा यकीन माने, मैं आम जिंदगी में भी कहूँगी, अगर कोई नॉवेल से, मैंने सुना है ड्रामा से लड़कियां बड़ा इंस्पायर होती हैं, तो प्लीज़ माहिरा से मत इंस्पायर होना, क्योंकि मुझे माहिरा जो है ना अब डिप्रेशन दे रही है। चलें जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, फिर देखते हैं माहिरा आज के एपिसोड में क्या गोल खिलाती है। उफ लड़की, मैं क्या करूं तुम्हारा, वो उसे गुरकते हुए बोला। तो उसके लबों में लर्जिश हुई थी। मैं उसकी सरगोशी पर वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। आयला, क्या कह रही हो? कुछ कहना है? बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बस होश में रहो। वो परेशानी से बोला। मैं एक कातिल के साथ नहीं रह सकती। मैं मरना पसंद करूंगी अपने बाप के कातिल के साथ रहने के बजाय। वो अज़ियतनाक लहजे में बोली तो इब्राहिम शशतर रह गया था। ये वो क्या कह गई थी? उसके बाप का कातिल और वो? व्हाट रबिश, मैंने कब मारा तुम्हारे बाप को? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो फाड़ खाने को दौड़ा था, जिस पर वो आंखें मीच कर रह गई। लिसन यू डम लेडी, मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा। कौन है तुम्हारा बाप? मुझे क्या पता। और वैसे भी इब्राहिम कभी किसी बेकसूर की जान नहीं लेता, सुना तुमने? उसे दोबारा से नींद की आगोश में जाता देख उसकी थोड़ी दबोच कर उसे हिलाते हुए बोला, जिस पर वो बमुश्किल आंखें खोले उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। क्या वो नहीं था उसके बाप का कातिल? क्या उसे गलतफहमी हुई थी? ये आखिरी सोच थी जो उसके जहन में आई, और फिर उसका जहन तारीकी में डूब गया, जिस पर वो स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से और परेशानी से हाथ मार कर रह गया और फौरन अपने खास बंदे को कॉल मिलाई। सुनो, मुझे आयला के वालिदैन की डिटेल्स चाहिए। वो कहाँ काम करते थे और उनकी मौत की क्या वजह बनी। मेरे घर पहुंचने तक डिटेल्स टेबल पर होनी चाहिए, समझे? उसने कॉल काटते हुए फ़ोन डैशबोर्ड पर पटका। दिन सुस्ती से गुजर रहे थे। अफाफ का काम यारफ की तरफ पूरा ध्यान था कि वो कब क्या करता है, माहिरा को बाहर लेकर जाता है या नहीं, उसे वक्त देता है या नहीं। मगर वो भी पूरा घाक शख्स था, भूले से भी अपनी माँ को भनक नहीं लगने दे रहा था। जबकि अगर बात की जाए माहिरा की, तो वो पत्थर की मूरत बन चुकी थी, या यूं कहा जाए कि रोबोट जिसमें कोई एहसास बाकी ना रहा। और फिर एक दिन यारम मीरा को घर ले आया। शाम को वो सब खाना खा रहे थे। आज तो जहान भी इनवाइटेड था, यमुना के साथ। अब तो अफाफ जहान की भी शादी होते देखना चाहती थी, इसीलिए उसे उसकी पसंद के साथ अपने घर बुलाया था। उसे यमुना बहुत पसंद आई थी, एक घर को जोड़ कर रखने वाली। वो हंसी मजाक के दौरान खाना खा रहे थे जब यारम मीरा के साथ अंदर दाखिल हुआ।
سب کا منہ کی طرف جاتا نوالا ہوا ہی میں ساکت رہ گیا تھا۔ میرا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان تھی، جس پر یارم نے اپنی کالی چادر ڈالی ہوئی تھی جو آج ہی ماہرہ نے اس کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ اس پرائی عورت کے کندھوں پر اپنے شوہر کی چادر دیکھ ماہرہ کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ یہ کیا چل رہا ہے یارم؟ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ سب سے پہلے یلدرم کو ہوش آیا تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ وہ فوراً اٹھتا غصے سے چیخا تھا۔ آرام سے چاچو، پینک ہونے کی ضرورت نہیں، ماہرہ تم اسے اندر لے جاؤ۔ وہ یلدرم کو منہ پر جواب دیتا ماہرہ کو حکم دیتے بولا، جو خود شکستہ حال کھڑی تھی۔ اس کو اندر لانے کا مطلب تھا اپنی جگہ اسے دینا۔ تبھی ماہرہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی، ایک قدم تک آگے نہ بڑھایا۔ ماہرہ، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میرا کو اندر لے کر جاؤ۔ وہ ایک بار پھر غصے سے اسے وہیں جمے دیکھ کر بولا تھا، جس پر یلدرم کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ اس کا دل کیا ایک تھپڑ تو اس بدتمیز شخص کو لگا ہی دے جو اپنی بیوی کی ہی بے قدری کر رہا تھا سب کے سامنے۔ عفاف، دیکھ رہی ہو یہ میری بیٹی کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے؟ یلدرم نے شکوہ کن انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر عفاف نے کس کر مٹھیاں بھیجی تھیں۔ جہان بھی تیز نگاہوں سے یارم کو ہی گھور رہا تھا، جبکہ یمنا پریشانی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ماحول ایک دم بدل چکا تھا اس سے ایک غیر لڑکی کے آنے سے۔ ماہرہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا میرا کو اپنے محبوب شوہر کی باہوں میں دیکھ وہیں اپنی جان دے دے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، جیتے جی اپنی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں لے کر جا سکتے تو میں خود لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر یارم اسے گیسٹ روم کی طرف لے کر جانے لگا، جب درمیان میں عفاف حائل ہوئی تھی۔ آخر کس کی اجازت ہے تم اس لڑکی کو میرے گھر کے اندر لا رہے ہو؟ کیا وجہ جان سکتی ہوں میں؟ عفاف سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ تو یارم اس کے انجان بیگانی لہجے پر حیران ہوا تھا، پھر اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا سنجیدگی سے بولا، موم، یہ میرا بھی گھر ہے، آپ کا ہی نہیں۔ میں یہاں اپنی مرضی سے کسی کو بھی لا سکتا ہوں۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو عفاف کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے بچا تھا۔ اب اس لڑکی کی وجہ سے تم ادب و احترام بھی بھول گئے ہو بڑوں کا؟ وہ دانت پیس کر بولی تو وہ آگے سے کچھ کہہ نہ پایا۔ ابھی فوراً اس لڑکی کو میرے گھر سے نکالو، بلکہ تم یہ کام خود نہیں کر سکتے، یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے جھٹکے سے میرا کا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالا اور اسے گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف لے جانے لگی۔ جیسے ہی اس نے میرا کو دھکا دیا تھا، یارم نے فوراً آگے آتے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ موم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نا، یہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، تو مطلب کہیں نہیں جائے گی۔ وہ بھی ضدی انداز میں بولتے ہوئے میرا کو دوبارہ سے پکڑتے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ تم نے سنا نہیں احمق لڑکے، میں نے کیا کہا؟ جس پر اس پر عفاف اسے تھپڑ مارنے لگی تھی، جس پر سردار نے بیچ میں ہی اسے روکا تھا۔ عفاف، رک جاؤ، وقت کی مصلحت کو سمجھو، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس معاملے کا۔ سردار نے فوراً اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، کیونکہ عین ممکن تھا وہ اسے سب کے سامنے تھپڑ جڑ دیتی، جبکہ جاتے ہوئے میرا نے ماہرہ پر سب سے آنکھ بچا کر شاطر مسکراہٹ ضرور ڈالی تھی، جس پر وہ کرب سے آنکھیں میچ چکی تھی۔
اسے پتہ چل چکا تھا کہ اب اس کے اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہے. عفاف کا بی پی ایک دم شوٹ کر گیا تھا. سب نے مل کر اس کو صوفے پر بٹھایا. جہان فوراً بھاگ کر اس کے لیے پانی اور ٹیبلٹ لے آیا تھا. یمنا پریشانی سے اس کے ہاتھ مل رہی تھی. تم نے دیکھا اپنے بیٹے کو کتنا خودسر ہو گیا ہے. یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے لگا ہے. بھول گیا ہے کیا میں ماں ہوں اس کی. وہ گہرے سانس لیتی غصے سے بولی تو سردار نے اسے آئیبرو اچکا کر دیکھا. شاید تم بھول رہی ہو کہ وہ تمہارا بھی بیٹا ہے. سردار دوبدو بولا. تو پھر تم اسے غلط کرنے سے ٹوکتے کیوں نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کس راستے پر چل رہا ہے وہ؟ عفاف دانت پیسے سردار کے مد مقابل آتے ہوئے بولی. عفاف اب تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو. شادی تو نہیں کر لی نا اس نے جو تم اس طرح اس پر غصہ کر رہی ہو. وہ بھی عاجز آتے ہوئے بولا تو عفاف حیرت سے دنگ ہوتے اسے دیکھتی رہ گئی. کچھ لمحوں تک تو وہ کچھ کہہ بھی نہ پائی. تم آخر یہ کیسے نکال سکتے ہو یہ لفظ تم منہ سے؟ کیا ذرا بھی زبان نہیں کانپی تمہاری یہ بات کرتے ہوئے؟ سیریسلی شادی؟ وہ بے یقینی سے بولی. کیا یہ کہہ دینا اتنا آسان ہے تمہارے لیے؟ پتا بھی ہے دوسری عورت کا روگ ہوتا کیا ہے. کیا ماہرہ ہماری بیٹی نہیں اس لیے تم اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تم نے تو نہیں مگر میں نے ماہرہ کو اپنی بیٹی مانا ہے. اس کا درد میرا درد ہے. میں اسے وہ درد نہیں سہنے دینا چاہتی جو میں نے پوری زندگی گزارا ہے. تم مرد کیا جانو کتنی تکلیف ہوتی ہے دوسری عورت کا تعلق اپنے شوہر سے سن کر. تم کبھی سمجھ ہی نہیں پاؤ گے سردار. وہ رنج و ملال کی کیفیت میں صوفے پر ڈہ کر بولی. اور سردار عفاف کی بات سنتے ششدر رہ گیا تھا. آخر اس نے اسے پرانی باتوں کا تانا دے ہی دیا تھا. پھر عفاف یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت سے دنگ ہوتا بولا. اور پھر اسے غصے سے کچھ کہنا ہی لگا تھا مگر اپنے آپ کو روک کر رہ گیا اور مٹھیاں بھینچ کر باہر چلا گیا. وہ ناکام شخص یہ برداشت نہیں کر پایا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے اس کی پرانی یادوں کا تانا دیا تھا. پیچھے وہ اس کو دلاسا دینے لگے تھے مگر وہ اٹھی اور یلدرم کے سامنے آئی. یلدرم تم کبھی یہ مت سوچنا کہ میں ماہرہ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی. ماہرہ میری جان ہے تم جانتے ہو. اس کے اوپر ہر دکھ آنے سے پہلے میں خود پر لے لوں گی. تم بے فکر رہو. میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گی. چاہے میں اس کے لیے یارم کو سبق ہی کیوں نہ سکھانا پڑے. میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گی. وہ نم آنکھوں سے بولی تو یلدرم نے اسے گلے سے لگا لیا تھا. میری بہن مجھے سردار سے بڑھ کر تم پر بھروسہ ہے. یارم اور سردار جو بھی کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں جانتا ہوں تم ماہرہ کے ساتھ ہو. یارم کچھ بھی کرے اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں یہ میں جانتا ہوں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. وہ اس کے سر پر پیار دکھا جا چکا تھا. اس نے جاتے ہوئے ماہرہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا. وہ آخری حد تک اپنی ہمت آزمانا چاہتی تھی. وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر کتنا سہ سکتی ہے اور یارم کے بدلے کی انتہا کیا ہے.
اس سفر میں وہ کتنا ٹوٹنے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر جلد ہی اسے اس کا اندازہ ہونے والا تھا۔ سب جا چکے تھے، اب آخر میں بس جہان، یمنا اور آفاق بچے تھے۔ آفاق نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ یمنا، آج تم سے مل کر بہت اچھا لگا، لیکن یہ سب کچھ ہم نے سوچا نہیں تھا جو ہو گیا، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ آج میرے بیٹے کی وجہ سے ایک اچھی خاصی شام برباد ہو چکی ہے۔ آفاق نے اپنی درد کرتی آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ ایسا مت کہیں آنٹی، مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، اور جہان سے میں پہلے ہی سب کے بارے میں سن چکی ہوں۔ اس کی بات پر آفاق نے پیار سے اسے گلے لگایا اور جہان کو یمنا کو گھر چھوڑ کر آنے کے لیے کہا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ تنہا باہر لان میں آ گئی تھی اور آگے کا لاہے عمل تیار کرنے لگی تھی۔ وہ سوچنا چاہتی تھی ہر پہلو پر، ہر ایک طریقے سے کہ آگے وہ میرا کتنا فساد پھیلانے والی ہے، تاکہ وہ خود کو اس سب کے لیے تیار کر سکے اور ماہرہ کو بھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جو لڑکی پہلے ہی دن اس گھر میں زبردستی سب کی اجازت کے باوجود جگہ بنا سکتی تھی، وہ یارم کو شادی کے لیے جلدی قائل کر لے گی اور جلد ہی اس کا بیٹا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوگا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئی ایم سو سیڈ، قسم سے بڑا دکھ ہو رہا ہے، یہ والی ایپیسوڈ پڑھتے ہوئے بھی بہت دکھ ہو رہا تھا مجھے، کس طرح سے یارم اپنی بےغیرتیاں دکھا رہا ہے۔ اور مجھے تو سردار پر حیرت ہے، سردار بھول گیا ہے یہی یلدرم تھا جب سردار نے آفاق کو گھر سے باہر پٹک دیا تھا نا، سنسان سڑک پہ راتوں رات، یہ یلدرم ہی تھا جس نے اس کی بیوی کو نہ صرف سڑک سے اٹھایا تھا اور اس کو سہارا بھی دیا تھا، سالوں اس کا علاج کروایا، اس کی دیکھ بھال کی، نہ صرف ایک بہن کی طرح اس کو رکھا، ایک بہن کا مان بھی دیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی فطرت نہ کبھی بھی نہیں بدل سکتی، جیسے سردار کی کیسے منٹوں میں اپنے بیٹے کے لیے وہ یلدرم کے احسانات کو بھول چکا ہے، تو یارم نے پھر اپنا خون کا اثر تو لینا ہی تھا نا۔ جس طرح سے سردار ایک احسان فراموش انسان ہے، اسی طرح سے یارم بھی تو اسی کا ہی بیٹا ہے نا۔ اور ماہرہ پہ مجھے افسوس ہے، ماہرہ کو اس ٹائم پہ اپنے والد کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ انسان کتنی ذلت بھگت سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3۔ پھر ملوں گی آپ سے، السلام علیکم۔